अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में खुश आमदेद। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज राना। सबसे पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल हो गया जब भारतीय सरकार ने वो मुतनाज़ा फैसला किया जिसके तहत उन्होंने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उस फैसले को नहीं मानता और 5 अगस्त को कुछ इक़दामात के ऐलान किया पाकिस्तान की तरफ से। मसलन कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे रख दिया गया और एक नया मैप भी जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तनाजुर में उसको उजागर किया गया। हमारे यहाँ जो डिस्कशन होती है कश्मीर के हवाले से अमूमन बहुत ज़्यादा जज्बाती डिस्कशन होती है क्योंकि हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी है, लेकिन आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम ज़रा जज्बात से हट के हक़ाइक़ को सामने रखें और ये सवाल भी उठाएं कि 72 साल से जो कश्मीर के ऊपर हम एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं क्या उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, और ये भी जिक्र करेंगे कि 5 अगस्त के बाद जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है क्या कश्मीर के मसले को उजागर करने के हवाले से, कश्मीरियों की जो दुख दर्द हैं उनको कम करने के हवाले से उन्होंने काफ़ी इक़दामात किए। और इसी से एक और जुड़ा जो इशू है वो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वो मुतनाज़ा बयान कि जिसमें उन्होंने OIC के ऊपर तनकीद की कि कश्मीर पर जिस तरीके से इस्लामी ममालिक को इस मसले को उठाना चाहिए था वो मसला नहीं उठाया। हम जिक्र करेंगे कि क्या वज़ीर ख़ारजा को इस तरह अपने जो दोस्त मुल्क हैं पाकिस्तान के उन पर तनकीद करनी चाहिए थी टेलीविज़न पर आकर। और अगर इसी इशू की बात करें तो इसी से एक और जो जुड़ा इशू है और इससे आगाज़ भी करेंगे अपने प्रोग्राम का। शहबाज ने ये स्टोरी की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और वो स्टोरी ये थी कि पाकिस्तान ने वक्त से पहले सऊदी अरब का $1 अरब का कर्जा वापस कर दिया। इसकी क्या वजूहात हैं, तो शहबाज इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि मेरे लिए भी थोड़ी हैरान कुन बात है क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने देरीना हैं और इतने अच्छे हैं कि अगर कर्ज़ों की वापसी करने की बात हो तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब उस फहरिस्त में बिल्कुल आखिर में होगा, क्योंकि हम समझते हैं और सऊदी अरब भी समझता है कि जो पाकिस्तान के मुआशी मुश्किलात हैं वो इस तरह की डिमांड नहीं कर सकता कि उनके कर्जे वापस किए जाएं। लेकिन आपकी स्टोरी ये बता रही है कि हमने वक्त से पहले उनका कर्जा वापस कर दिया। क्या हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं, हमारी मईशत क्या इतनी मजबूत हो गई है कि अब हमने अपने कर्जे वापस करना शुरू कर दिए? कहानी है क्या असल? कामरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सऊदी अरब को जब पैसे वापस करने हो तो कभी हमने चीज़ की परवाह नहीं की, क्योंकि सऊदी अरब ने कभी अपना पैसा जो है वो वापस मांगा ही नहीं। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान के ऊपर आलमी पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ही वो कंट्री थी जो वो सामने आया और पाकिस्तान को बड़ी खामोशी से वो तेल की सप्लाई उधार पे देता रहा और वो बाद में वो पैसे भी माफ़ कर दिए गए थे, हमने कभी वापस नहीं किए। इसी तरह जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई तो जो 2014 के अंदर जाके हमारे उस वक्त भी यही मसाइल थे और हमें $1.5 अरब की सऊदी अरब ने इमदाद दी थी और वो पैसा हमने आज तक वापस नहीं किया। ये तो है बैकग्राउंड। अब असल माजरा क्या है, ये हुआ क्या? इमरान खान साहब ने जब हुकूमत बनाई 2018 में तो सबसे पहला जो उनके लिए मसला था वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफॉल्ट से बचाना था। उस साल पाकिस्तान को $12 अरब चाहिए था फौरी तौर पर और हुकूमत जो थी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से और इसके अलावा चाइना से तकरीबन कोई 13.5 से $14 अरब का जो पैकेज था वो सिक्योर किया। और जो पैकेज था, जो माहिदा हुआ, जिसके ऊपर उस वक्त वजारत खारजा का भी बयान आया, बाद में वजारत खजाना की तरफ से भी स्टेटमेंट आई, $6.2 अरब का हमें पैकेज मिला सऊदी अरब की तरफ से। उसमें से $3 अरब कैश था, वो 1 साल के लिए था और उसके साथ ये भी एक सहूलत थी कि 1 साल के बाद वो उसको हम रीन्यू कर देंगे। $3 अरब हमें आया नवंबर 2018 में $1 अरब, दिसंबर 2018 में दूसरा $1 अरब और जनवरी 2019 में हमें मिला तीसरा $1 अरब। इसके साथ ही हमें मिली $3.2 अरब की ऑयल फैसिलिटी, वो भी 3 साल के लिए थी। 1 साल के बाद उसकी दोबारा तजदीद होनी थी। तो ये है बैकग्राउंड। चूंकि ये पैसा 1 साल के बाद उसकी तजदीद न होनी थी, वो हो गई। नवंबर से लेकर जनवरी तक, नवंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक सऊदी अरब ने ये पैसा रोल ओवर भी कर दिया। मतलब ये कि पाकिस्तान को ये कर्जा 1 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। और इसका इसके जो सबूत है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट अप्रैल 2020 में आई, उसके अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि लिखा गया कि सऊदी अरब, UAE और चाइना ने अपने कर्जे पाकिस्तान के रीफाइनेंस कर दिए हैं। मतलब ये कि उनको 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया। ये सारा बैकग्राउंड था। तो अचानक हमारे जराए से हमें ये खबर मिली कि सऊदी
سعودی عرب نے اپنا $1 ارب جو ہے وہ واپس لے لیا ہے اور یہ پیسہ جولائی کے آخری ہفتے میں ان کو واپس دیا جا چکا ہے، اور پاکستان نے یہ پیسہ واپس کیا ہے چین سے ایک اور $1 ارب کا قرضہ لے کے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ کیا یہ پیسہ پاکستان کی اکانومی اتنی بہتر ہوگی، پی ٹی آئی کی حکومت نے معاملات اتنے زیادہ ٹھیک کر دیے کہ ہمارے پاس پیسہ آیا اور یہ پیسہ ہم نے واپس کر دیا؟ ویسے کوشش یہ کی گئی تھی، اگر یہ خبر ایکسپریس ٹریبیون میں نہ آتی تو لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ 30 جولائی 2020 کے جو اعداد و شمار فورن ایکسچینج ریزروز کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیے ہیں وہ $12.5 ارب کے ہیں، اس میں کوئی کہیں فرق نظر نہیں آیا، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ اس طریقے سے پیسہ آئے اور واپس جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو اگر میں اس بات سے اسیوم کروں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی خواہش نہیں تھی، پاکستان کو پیسوں کی ابھی بھی ضرورت تھی، پاکستان پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ہمیں $1 ارب واپس کرنا پڑا، اور اس کے بدلے پھر خاموشی کے ساتھ ہم نے چین سے درخواست کی کہ آپ وہ $1 ارب ہمیں دے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شاید کہا گیا ہے کہ یہ پیسہ واپس کریں، خود سے تو شاید نہیں کیا۔ اس کے اوپر کامران دونوں طرف سے دو ڈیفرنٹ ویوز ہیں، یہ ساری انفارمیشن رائے کے ساتھ ہے۔ آفیشیلی ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ بھی رابطہ کیا، ہم نے وزارت خزانہ کو بھی سوالات بھیجے، دونوں طرف سے بالکل خاموشی، بلکہ جو سب سے جو مایوس کن رویہ تھا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تھا کہ میں نے ان کو پچھلے 48 گھنٹے میں متواتر ان کو فون کالز کی، ان کو ٹیکسٹ میسیجز کیے، ان کے ترجمان کی طرف سے گوارا نہیں کیا گیا کہ اس بات کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے پہلی فون کال لی، انہوں نے وعدہ کیا کہ جواب دیں گے، اس کے بعد انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ جو ٹیلی فون کال سننا ہی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس حد تک وزارت خزانہ کے جو حکام تھے انہوں نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا، آفیشیلی اس کے اوپر جواب نہیں دیا۔ 48 گھنٹے سے یہ سٹوری جو ہے وہ ایکسپریس ٹریبیون کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اخبار کے اندر بھی وہ پبلش ہو چکی ہے، روزنامہ ایکسپریس میں بھی پبلش ہو چکی ہے، حکومت آج بھی خاموش ہے۔ یہ تو ایک چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حکومت خاموش ہے تو خبر تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ خبر ٹھیک نہ ہوتی تو کم از کم آ کر وہ تردید کر دیتے کہ نہیں جی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، شاید کچھ اور مجبوری ہے، وجوہات ہیں، وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے۔ لیکن دوسری ایک اور اس کے اندر آپ میں آگے بڑھنے سے پہلے جی اس میں ایک جو چیز مجھے ایک اور جو سٹرائکنگ چیز ہے نا لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے، جب آپ کو پتا ہے کرونا آیا تو G20 ممالک نے سارے قرضے ری شیڈیول کیے، اور آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب G20 ان ممالک کا حصہ ہے، بلکہ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ سعودی عرب ہے۔ نومبر میں جو G20 کی سمٹ ہونی ہے وہ سعودی عرب میں ہونی ہے۔ تو اگر آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں، اگر ہمارا قرضہ ڈیو بھی تھا تو اگر وہ G20 ممالک نے آپ کی سٹوری ہم نے درخواست بھی کی تھی کہ ہمارے ری شیڈیول کریں کرونا کی وجہ سے، تو یہ تو اگین بڑی حیران کن بات ہے کہ سعودی عرب نہ صرف پاکستان کا دوست ہے بلکہ G20 کا حصہ بھی ہے، اور G20 ممالک نے وہ قرضے ری شیڈیول کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے میرے خیال میں۔ دیکھیں جو G20 والا ہے نا، جس میں پاکستان کو جو ٹوٹل بینیفٹ ہونے جا رہا ہے وہ تقریباً $1.5 ارب کا پرنسپل لون وہ ری اسکیجول ہو گیا، وہ ہم نے واپس کرنا ہے، معاف نہیں ہوا، اور $30 کروڑ اس میں یہ سعودی عرب کا لون شامل نہیں تھا؟ یہ اس کے علاوہ سعودی عرب کا اس میں شامل ہے میرا خیال، مجھے ایگزیکٹ یہ والی اسسٹنس تھی وہ شامل نہیں تھی، یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس کی جو کیٹیگری تھی یہ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کی مد میں آیا، اس کے اوپر حکومت پاکستان 3.2% سود دے رہی تھی سعودی عرب کو، اور یہ پیسہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کتابوں پر میں تھا۔ اس لیے سوال پوچھا، لاجک تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ کرونا کی وجہ سے اگر آپ کی معیشت مشکل کا شکار ہے، اور ایک طرف سے اگر آپ قرضے ری شیڈیول کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرضے واپس کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے۔ اصل معاملہ بیسیکلی وزارت خارجہ کا آپ کے جو ہے نا ڈومین، اس میں مزید آگے چل کے بات بھی کریں گے، لیکن ابھی تک جو دو قسم کے جو ویوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جو بیک گراؤنڈ پہ حکومت پاکستان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات کے اوپر جو سعودی عرب اور پاکستان کے خارجہ پالیسی کے معاملات کے اوپر ان کے اختلافات تھے، جس کی وجہ سے ان میں کچھ تھوڑا سا ان میں فاصلے بڑھے، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا یہ والا جو قرضہ جو ابھی ہم نے جولائی میں واپس کیا ہے، جو کہ ہم نے واپس کرنا تھا نومبر 2020 میں، اس کو پہلے واپس کر دو۔ تو اگر ہماری مالی حالت ٹھیک ہوتی تو شاید بات سمجھ آتی تھی۔ دوسری طرف سے جو ایک چیز پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان IMF کے پروگرام سے نکلنا چاہ رہی ہے، اور نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری جو اس سال کی مالی ضروریات ہیں تو سعودی عرب سے کچھ مزید پیسہ لیا جائے۔ تو سعودی عرب نے اس چیز کو پریمپٹ کیا، بجائے اس کے کہ وہ مزید پیسہ حکومت پاکستان کو دیتے، انہوں نے اپنا پرانا پیسہ واپس مانگ لیا۔ لیکن اس کے اوپر یہ جو بھی اس کے اوپر کلیریفیکیشن ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ پیسہ کیوں پریمیچورلی واپس کرے، یہ اس کے اوپر وضاحت آئے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑے حساس نوعیت کے معاملے ہیں تو شاید گورنمنٹ خاموشی کرے گی،
ایک اور بھی چیز ہے, ایک بہت بڑی بریکنگ خبر ایک اور بھی اس کے ساتھ ہے. ناظرین, جب یہ ہم نے پیکج 2000 اکتوبر 2018 میں پاکستان کو ملا تھا تو اس کی کل جو مالیت تھی $6.2 ارب تھے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ $3 ارب اس میں کیش تھا اور $3.2 ارب کا جو تیل ہم نے ادھار پہ لینا تھا سالانہ سعودی عرب سے. یہ جو فیسلٹی ہے $3.2 ارب کی, یہ فیسلٹی بھی مئی 2020 میں جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 1 سال کا جو تیل کا معاہدہ تھا وہ مئی میں ختم ہو چکا ہے. اس کے رینیول کی جو شرط تھی, اس کی تجدید کی, اس کے لیے وزارت خزانہ نے جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے سعودی عرب سے, لیکن وہ جو ہے ابھی تک وہاں سے پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. تو پہلا سال جس میں پاکستان نے سعودی عرب سے $3.2 ارب کا جو تیل ادھار لینا تھا, وہ صرف $77 کروڑ کا پاکستان کو تیل ملا. مئی میں یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور مئی سے لے کے اب تک سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو جو تیل ہے وہ نہیں ملا ادھار کے اوپر. اس کی ہمارے پاس آفیشیل تصدیق بھی آ چکی ہے. اس حوالے سے جو ترجمان ہے پیٹرولیم ڈویژن کے, انہوں نے ایک بروقت طور پر ہم نے ان کو اپروچ کیا, انہوں نے اس کا ایک اچھے طریقے سے ایک رسپانس دیا. ان کا رسپانس ہمارے سامنے ہے. ساجد قاضی صاحب جو ترجمان ہے پیٹرولیم ڈویژن کے ناظر, انہوں نے اس چیز کو ہمیں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ جو فائنانس ڈویژن کی جانب سے جو مؤخر ادائیگیوں کے اوپر تیل کا جو معاہدہ اس کی تجدید نو کے لیے سعودی عرب سے پاکستان نے رابطہ کیا ہے, لیکن ابھی تک اس کی تجدید نہیں ہوئی اور یہ معاہدہ جو ہے یہ مئی کے اندر ختم ہو چکا ہے. تو کامران, ایک طرف جو کیش کی فیسلٹی تھی وہ ہماری اس وقت پرابلم میں آ گئی ہے, بلکہ ایک اور چیز جو ہمیں ساتھ اس کے بتانی ہے, $1 ارب تو ہم نے واپس کر دیا ہے. اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو $2 ارب باقی سعودی عرب کا پاکستان نے دینا ہے, جو کہ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ میں اکتوبر 2018 کے معاہدے کے تحت پاکستان کو ملا ہے, وہ بھی شاید پاکستان اب چین سے قرضہ لے کے سعودی عرب کو واپس کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریز آف ایونٹس ہیں اور یہ 2 ڈیولپمنٹس آپ نے ذکر کیا, اور اس کے علاوہ اگر ان ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھیں اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے اور ٹیسٹلی جو دفتر خارجہ نے بھی اس کو اپروو کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جو شاید ابھی عوام تک سامنے نہیں آ رہا. میرے خیال میں بریک پہ جاتے ہیں اور بریک پر اس پر بات کریں گے, کیونکہ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا وہ ایک غیر معمولی عمل تھا, کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور 2 ملک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ایک سعودی عرب اور دوسرا چین. اور جب ہمارے وزیر خارجہ آ کر کے اس طریقے سے بیان دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آل آف اے سڈن ہمارے وزیر خارجہ کو اس طرح کا بیان دینے کی ضرورت پڑی. جی ناظرین, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پاکستان نے سعودی عرب کو $1 ارب کا جو قرضہ تھا وہ واپس کر دیا ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک معاہدہ تھا تیل جو ادھار کے اوپر لینے کا وہ بھی مئی 2020 میں ختم ہو چکا ہے. کامران, یہ اتنی بڑی فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو اکنامک اس کا اینگل ہے وہ تو شاید صرف ہمیں اس کی وجوہات بتا رہا ہے, وہ نہیں بتا رہا پورے طریقے سے, اس کے پیچھے کیا ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. اب جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیان آیا ہے جس کے حوالے سے ایک بڑی ہی ان یوزل سٹیٹمنٹ اس کو کہا جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے کہ شاہ صاحب نے یہ جو بیان جو ہے وہ شاید اپنے طور پر نہیں دیا, ان کو کہیں سے کہا گیا تھا کہ آپ جائیے اور جا کے یہ بیان دیجئے. تو ایک ایسا ملک جس کے ساتھ پاکستان کتنے پرانے درینہ تعلقات ہیں اور جس کو ہمیشہ فرینڈلی کنٹری, بردرلی کنٹری کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ فورن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر, میڈیا کے اوپر آ کے ڈپلومیسی کرنا یہ کیسا ہے؟ اچھا, میں اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ وہ کسی کے کہنے پر انہوں نے بیان دیا ہے, وہ کوئی بھی ہے جس نے بھی اس کو کہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں, کیونکہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چلتی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان آیا, اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ جو بھی متعلقہ لوگ ہیں دفتر خارجہ کے اندر اور جو ان کا یونینیمس واقع سے ری ایکشن ہے, انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دے کر کے پاکستان کو خود بخود کارنر کر لیا ہے, کہ یہ بات ان کی اپنی جگہ پہ قائم ہے. یہ فیکٹ ہے کہ ٹھیک ہے کہ سعودی عرب سے یا جو دوسرے اسلامی ملک ہیں کشمیر کے اوپر اس طریقے سے ان کو حمایت نہیں ملی, لیکن جو سفارت کاری ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی جاتی. کیونکہ اگر آپ شاہ محمود قریشی کا وہ انٹرویو دیکھیں, ان میں انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ میں یہ جو بیان دینے جا رہا ہوں اس میں جو دفتر خارجہ کے لوگ ہیں, میرے دوست ہیں, وہ خوش نہیں ہوں گے. تو دفتر خارجہ کے کچھ حکام نے کہا کہ ہماری کوئی کسی سے ذاتی دوستی یا دشمنی نہیں ہوتی. جب ہم اس میں یہ بھی ان کا بیان, وہ کہتے جی مذاق خیز ہے, کیونکہ دفتر خارجہ تو پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ جب ہمارا وزیر خارجہ
اس طریقے کا بیان دے گا تو اس کا فال آؤٹ ہوگا. اور میری جو ابھی اطلاع ہے کہ آلریڈی کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ایک ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہے, اور سعودی عرب جو ہے یہ سفارتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ کو بڑے طریقے سے اس وقت اسیس کر رہا ہے. تو آئندہ کچھ دنوں میں, کچھ گھنٹوں میں کوئی پیش رفت اس حوالے سے ہو سکتی ہے, وہ وضاحت مانگ سکتے ہیں پاکستان سے. جو وجوہات ہیں میرے خیال میں اس میں بیک گراؤنڈ میں جاننا ضروری ہے کہ پچھلے سال دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوالالمپور سمٹ ہوئی ملیشیا میں. اس میں کون لوگ شامل تھے؟ یہ مہاتیر محمد, اب تو وزیر اعظم وہ نہیں رہے, انہوں نے ان کا یہ انیشیٹو تھا. اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی پہلے کمٹ کر چکے تھے, لیکن بالکل 11th آور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب گئے, ان کو وہاں پہ بلایا گیا. داخلت کروں یہاں پہ, آپ نے اس کے اوپر خبر بھی کی تھی. جی بالکل, اور اس کے بعد آپ غازی ٹھہرے تھے. جی بالکل, اور وہ خبر کر کے, اور میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو خبر میں نے کی کہ دفتر خارجہ کا جو اس وقت نقطہ نظر تھا اس کو نہیں مانا گیا, اور اگر ان کو مان لیا جاتا تو شاید اس امبیرسمنٹ سے بچ سکتے تھے. اور مجھے یہ بعد میں جو ملاقاتیں ہوں مجھے کہا بھی گیا کہ آپ کی سٹوری ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہر سٹوری کرنے والی نہیں ہوتی, اس سے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا. یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو مسئلہ نہیں, کہ میرا یہاں پہ یہ سوال, جب میں نے شاہ محمود قریشی کا وہ بیان دیکھا کہ جب آپ کو ایک صحافی کی سٹوری سے لگتا ہے کہ آپ کا جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے وہ ہرٹ ہوا ہے, سورسز سے ایک خبر ہے, تو وہی بات جب آپ کا وزیر خارجہ ٹی وی کے اوپر آ کر یہ بات کہتے تو آپ کا اس وقت انٹرسٹ ہرٹ نہیں ہوتا. آج ہم نے جو کام کر دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, اس کے بعد جو OIC کے ممالک ہیں, اب سعودی عرب کا بھی تو اپنا انفلوئنس ہے نا ان ممالک کے اوپر. کل پاکستان, کیونکہ شاہ صاحب نے یہ بات بھی تو کہی نا کہ ود اور وداؤٹ OIC پاکستان اب آگے بڑھے گا, تو کیا پاکستان کے ڈپلومیٹک مسلز, اکنامک مسلز, ڈیفنس مسلز اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ سعودی عرب کو ناراض کر کے جو باقی ممالک ہیں, چلے 4-5 ممالک کا تو آپ کہہ سکتے ہیں ملائیشیا شاید پاکستان کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے, ایران ہو جائے, ترکی ہو جائے, قطر شاید آ جائے, تو باقی جو 50 ممالک ہیں وہ کس طرف ہوں گے؟ تو کیا مسلم امہ جو ہے اس کو ہمیشہ ہم یونائٹڈ کرنے کی بات کرتے تھے, ہم اس کو فردر ڈیوائیڈڈ کر رہے ہیں؟ اس کا میں آپ کو جواب دوں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت OIC یا جو کے ممبرز ہیں وہ 57 ہیں, اور اس میں جو بڑے ممالک کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان, ٹرکی, ملیشیا, انڈونیشیا, سعودی عرب, ایجپٹ, UAE. اب ان ممالک کے علاوہ جو ایٹ لیسٹ جو 47 ممالک ہیں, یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ جو انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں, جو 47 مسلم کنٹریز ہیں, جو افریقن کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی ہیں, وہ تمام کے تمام سعودی عرب کے کہنے پر آگے چلتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ OIC یا اسلامی جو ممالک کے فارن منسٹرز ہیں ان کی میٹنگ کل بلا لیتے ہیں, اور سعودی عرب کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نہیں بھی آ رہا, تو یہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ 8-10 سے زیادہ ممالک وہ نہیں بلا سکتے, کیونکہ میجورٹی 47 ممالک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سعودی عرب کے کہنے پہ چلتے ہیں, کیونکہ ان کی اتنی اکنامک مسلز ہے, سب کچھ ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ, اسی لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی پالیسی کیوں اپنا رہے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی بالکل یہ ایک رائٹ بھی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز بالکل ٹھیک بھی ہیں سعودی عرب سے کہ وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں, اور توقعات پاکستانی عوام کی بھی ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار ہے نا, پرائیویٹلی آپ یہ چیزیں کنوے کر سکتے ہیں, آپ ان کو ویسے سمجھا سکتے ہیں. پبلکلی آ کر کے یہ کہنا اور اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا, یہ بالکل بھی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز آپ نے فائنینشیل ایسپیکٹ کا ہم نے ذکر کیا, دوسرا ایک چیز نہیں بھولتے آپ کہ UAE اور سعودی عرب میں تقریباً لگ بھگ کوئی 40-50 لاکھ پاکستانی اس وقت کام کرتے ہیں, اور میجورٹی جو ریمیٹنس ہے وہ وہاں سے آتا ہے. دوسرا جو ایک اور ایسپیکٹ, فائنینشیل کو بھی چھوڑ دیں, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سعودی عرب ہمیشہ جب پاکستان کی مغرب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جب تعلقات میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں. اور اس کی میں مثال آپ کو دوں گا, میں نے ہی وہ سٹوری کی تھی جولائی 2019 میں جو وائٹ ہاؤس کا وزیر اعظم عمران خان کا وزٹ تھا, وہ ممکن ہوا سعودی جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان کی وجہ سے, کہ انہوں کے جو جیرڈ کشنر جو ان کے سن ان لا ہیں ٹرمپ کے, ان کو استعمال کر کے جو ڈائریکٹ رابطہ کروایا PM آفس کا اور وائٹ ہاؤس کا, کیونکہ پاکستان کی خواہش تھی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص نقطہ نظر ہے, ٹرمپ ایک غیر روایتی لیڈر ہیں, اگر ہم وائٹ ہاؤس تک براہ راست پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنا نقطہ نظر ان کو پہنچا سکتے ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ آپ خدا نخواستہ مخالفت لے کے یا ان کو ناراض کر کے اپنے لیے مسائل مزید کھڑے کریں گے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال ضرور دوں گا کہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا, وہ ایک آرٹ ہے, وہ اس طرح کا آرٹ ہے کہ آپ نے ناممکن کو بھی ممکن بنانا ہوتا ہے. اور ہم چین کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کل ہی میں چین کے وزیر خارجہ وینگ ہی کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور چین کے اس وقت
کولڈ وار چل رہی ہے, ٹریڈ وار چل رہی ہے. امریکہ کے اندر اس وقت بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ ان کا نمبر 1 انیمی چین ہے. لیکن جو کل وینگ ای کا انٹرویو ہے وہ کہتے ہیں امریکہ تو ہمارا دوست ہے, ہم چند ایلیمنٹس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں گے. بیہائنڈ دا سین جو بھی کر رہے ہوں, تو اگر آپ نے ڈپلومیسی سیکھنی ہے تو چین سے سیکھیں کہ آپ اگر وزیر خارجہ ہیں تو آپ اپنے دشمن کے بارے میں بھی کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں دوست کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ تو کیا ہوگا نا؟ میں نے شاہ محمود قریشی سے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ رابطہ کیا. معید یوسف صاحب جو ظاہر ہے کہ آج کل فارن پالیسی ہو, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ان کو بھی ٹیکسٹ کیا کہ وہ پروگرام میں آئیں, لیکن وہ تو جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کا کام پالیسی بنانا ہے اور دوسری طرف آ کر کے عوام کو بتانا بھی ہے کہ آپ کس طرح کی پالیسیز پہ عمل پیرا ہیں. تو بہرحال یہ ان کا اپنا پریروگیٹو ہے کہ وہ کس پروگرام میں جانا چاہیں. میں اگر پلے کروں یہاں پہ بالکل آخر میں, ٹھیک ہے سعودی عرب کا ایک اپنا انفلوئنس ہے, اس کے اکنامک مسلز ہیں اور اس نے ہمیشہ پاکستان کو مدد بھی کی ہے اور پاکستان نے بھی سعودی عرب کی بہت مدد کی. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم سعودی عرب سے فائدہ لیتے ہیں, ہم سعودی عرب کو فائدہ دیتے بھی ہیں. اسٹریٹجک کوآپریشن ہے ہمارا ان کے ساتھ, ڈیفنس کوآپریشن ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو اگر سعودی عرب پیچھے ہٹ رہا ہے تو چائنا بھی تو آگے بڑھ رہا ہے نا. جو انفلوئنس اور مسلز چائنا کے ہیں, تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جتنی یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں جو چائنا کا خطے کے اندر بڑھتا ہوا کردار ہے, ایران چائنا کے قریب جا رہا ہے. اگر ایران چائنا کے قریب جاتا ہے تو پاکستان کے جو بہت سارے مسائل ہیں بلوچستان میں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ون ون سچویشن نہیں ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, لیکن اس کے اندر بھی ایک اور کیچ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک زیرو سم گیم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر اچھے ہو رہے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ خراب ہو جائیں, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو ایران کے ساتھ خراب ہو جائیں, چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں. یہی تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک طرف ایران کے ساتھ اپنے مفادات کو تحفظ دیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں, چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہوں. تو اس جو ہماری سوچ ہے نا, اس سوچ سے ہم نے نکلنا ہے کہ بے شک خطے میں صف بندیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پرانے دوستوں کو بھول جائیں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ فری لنچ نہیں ہوتا اس میں, کہ سعودی عرب اگر ماضی میں ہماری مدد کرتا رہا ہے تو اس کی بھی بہت بڑی وجوہات ہیں کہ پاکستان واحد دنیا کی اسلامی دنیا کی ایٹمی طاقت ہے. اس وقت کئی ہزار جو پاکستانی فوجی ہیں موجود ہیں سعودی عرب کے اندر. ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے کولیشن ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو جو ان کی جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے اور ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کے لیے سعودی عرب کو پاکستان کی بھی ضرورت ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات یا اس کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہو بھی جاتی ہیں تو آپ پرائیویٹلی بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ ٹی وی پر آ کر کے اس طریقے سے نہیں کرتے. اگر آپ انڈیا کا میڈیا اس وقت دیکھیں وہ تو خوشی سے چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب جیسا پاکستان کا دیرینہ دوست اب کشمیر کے اوپر اس کا ساتھ نہیں دے رہا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل بات ہی نہیں ہونا. یہ ٹھیک بات کہی آپ نے. یہ جو فارن پالیسی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشن, زیرو سم گیم نہیں ہے. کامران نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے. یہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ایک ٹریجڈی رہی ہے کہ یا ہم امریکی کیمپ میں چلے جاتے ہیں یا یو ایس ایس آر کی طرف بالکل ہم اپنا جو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. انڈیا نے ہمیشہ امریکہ سے بھی فائدہ لیا, اس نے رشیا سے بھی فائدہ لیا, اور انڈیا کی چین کے ساتھ اگر آپ تجارت دیکھ لیں پچھلے 3-4 ماہ کو چھوڑ کے تو وہ بھی بہت زیادہ رہی ہے. پاکستان کو اپنے اکنامک مسلز کو مضبوط کرنا ہے, اپنی برآمدات کو بڑھانا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے. ہم نے وہ وسائل اپنے لیے پیدا کرنے ہیں کہ کل سعودی عرب, چین یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ہمیں ایکسپلائٹ نہ کر سکے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی کشمیر پالیسی کی. اسٹے ود اس. پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پورا ہفتہ آپ کشمیر کے اوپر بہت زیادہ بحث مباحثہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, پڑھ بھی رہے ہوں گے, کیونکہ 5 اگست پہلی اینیورسری تھی بھارت کے اس متنازع فیصلے کی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا خصوصی جو حیثیت ہے کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی, وہ ختم کی. اب ہم جو اپنے پروگرام میں ظاہر ہے روایتی طور پر ڈسکشنز تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو ریئلسٹک, جو ریئلزم کی بنیاد پر شاید کشمیر کے اوپر کم ڈسکشن ہوتی ہے. ایک جو ڈیبیٹ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جی بہت سے ایسے ایشوز پر ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے, لیکن کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں ایک اتفاق رائے نظر آتا ہے. میرے خیال میں یہ بھی تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے. اگر واقعی ہمیں اتفاق رائے نظر آتا ہے تو جو گزشتہ روز جوائنٹ سیشن بلایا گیا پارلیمنٹ کا, اس کے اندر جو کوالٹی آف سپیچز ہیں بوتھ فرام دی اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچ سے, تو اس کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کتنے سیریس ہیں
اور کتنی ہمیں اس کے اندر ایک نظر آتی ہے, آپ کہہ لیں جو کنسنسس نظر آتا ہے. تو سب سے پہلے ذرا دیکھیں کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں, کشمیر کے حوالے سے جو بلایا گیا سیشن ہے اس پر کیا کہہ رہے ہیں. اور آج بھی جوائنٹ سیشن آف پاکستان ہو رہا ہے, یونائٹڈ ریزولوشن پاس ہوا ہے. وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں. وزیر اعظم عمران خان یہاں ہوتا, وہ اپنا ہی قرارداد پڑھتا, سے زیادہ مضبوط پیغام جاتا. صرف جناب فورن منسٹر کی لفاظی کے اوپر ہمیں داد نہیں دینی, اصل میں آج عملی اقدامات کیا ہوئے یہ ان کو بتانے چاہیے تھے. بدقسمتی سے ان کی یہ قرارداد مکمل طور پر اس سے آ رہی ہے کہ نریندر مودی سن لو, ہم تمہیں پاکستان میں بلا ویزا آنے کی اجازت نہیں دیں گے. نریندر مودی سن لو, ہم تمہیں ساڑیوں کا تحفہ پیش نہیں کریں گے. نریندر مودی سن لو کہ عمران خان ہندوستان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا. جی, یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, اور عام سیاستدان بھی نہیں, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ایک بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں, اور دوسرے ہمارے وزیر خارجہ ہیں, اور کشمیر کے اس اہم سیشن پر بھی وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. تو شہباز, یہ جو ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا تھا نا کہ ہم جذباتی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, مطلب مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے, آپ نے ریزولوشن بھی پاس کی, آپ نے پھر سری نگر ہائی وے بھی بنا دی, آپ نے ایک پولیٹیکل میپ بھی شیئر کر دیا. ہمارا پورا جو تھرسٹ ہے ہماری کشمیر پالیسی کا وہ ڈومیسٹک ہے. مطلب ٹھیک ہے کہ آپ نے عوام کو خوش کرنا ہے کہ دیکھیں جی گورنمنٹ کتنے اچھے اقدامات لے رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک سال سے تو کوئی فرق نہیں پڑا, وہاں پہ کرفیو تھا. اور دوسرے جو کنسنسس کی بات کریں, کوئی کنسنسس نظر نہیں. عمران خان وزیر اعظم وہ جوائنٹ سیشن میں نہیں آئے. وہ تو بڑے لیڈر ہیں نا, وہ بڑے لیڈر خود چل کے پارلیمنٹ تھوڑی جاتے ہیں, آپ ایسے تو نہ کریں نا. عمران خان صاحب کا کوئی سٹیٹس ہے, ان کی ملینز آف پیپل ان کے فالوورز ہیں, تو وہ تو پارلیمنٹ میں, لیکن یہ مذاق کی 442 لوگوں علاوہ اگر بات کریں تو یہ کتنی سیریسنس. دیکھیں آپ ان کی طرح ان کی اٹینڈنس تو دیکھیں نا پارلیمنٹ کی, کیا یہ پہلا موقع ہے؟ آپ اس حکومت کی جب سے 5 اگست ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اگر آپ ان کی پالیسیز دیکھ لیں نا, لگ یہ رہا ہے حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ ڈومیسٹک پاپولیشن ہے. وہ عوام کو, اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا کوئی ایسا کنکریٹ سٹیپ لیں جس سے لگے کہ پاکستان واقعی سنجیدہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ 5 اگست کا واقعہ ہوا, اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میٹنگ کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے کیا ان فیصلوں کے اوپر آج تک عمل درآمد ہوا؟ یہ بالکل آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر پاکستان میں آپ کو پتا ہے بالا کوٹ والا ایپیسوڈ ہوا, پھر 5 اگست 2019 کو جو مودی سرکار نے یہ سٹیپ لیا, پھر ابھی جو واقعہ ہوا. ایک میٹنگ بتا دیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے تمام جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بلایا ہو, بلکہ جو 4 اگست کو فورن آفس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس میں کانفیڈنس میں لیا گیا اپوزیشن کے لیڈرز کو, وہ بھی میں خبر آپ کو بتا دوں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں تھا. وہ کس کا؟ وہ ملٹری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو آپ آن بورڈ لیں, اور اس میں بھی عمران خان صاحب خود نہیں آئے. تو اگر نیشنل ایشوز کے اوپر آپ کا یہ رویہ ہے, کیونکہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا وہ ایک جماعت کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پوری کنٹری کو, اور اس منصب کے ساتھ آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, آپ بات کر رہے ہیں کہ 7 اگست 2019 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے, اس میں چند اہم فیصلے لیے جاتے ہیں. 5 اگست 2019 کا جو بھارت کا فیصلہ تھا, اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ ناظرین سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں, اس میں کچھ 5 بڑے فیصلے تھے. اس میں پہلا جو فیصلہ تھا کہ جو ہم ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, اس کو ڈاؤن گریڈ کریں گے, اور وہ ہم نے کیا. ظاہر ہے کہ اپنا سفیر واپس بلا لیا, جو بھارت کا سفیر تھا پاکستان میں اس کو واپس بھیج دیا. دوسرا تھا کہ ہم نے جو ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے, سسپینڈ کرنا ہے, وہ ہم نے کر دی. تیسرا اس کے اندر تھا کہ ریویو کریں گے ہم بائیلیٹرل ارینجمنٹس جو بھارت کے ساتھ ہیں. اب یہ وہ نقطہ ہے جس پر میں نے کوشش کی جاننے کی کہ اس پہ کیا پروگریس ہوئی ہے. جو دفتر خارجہ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دفتر خارجہ کے حکام نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو خطوط لکھے کہ کون کون سے ایسے ہمارے 2 طرفہ معاہدے ہیں بھارت کے ساتھ. تو لگ بھگ کچھ درجنوں کے حساب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بائیلیٹرل اس وقت اگریمنٹ ہیں, اور وہ ساری ڈیٹیل فورن آفس نے اکٹھی کر لی. اس کے بعد فردر جو ایکشن ہونا تھا, فردر میٹنگز ہونی تھی, کوئی میٹنگ اس کے اوپر نہیں ہوئی, کوئی ہم نے ریویو نہیں کیا,
اور یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ سب سے جو بڑا معاہدہ 1974 کا شملہ اگریمنٹ تھا جس کا بھارت آج بھی سہارا لیتا ہے، پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ اس شملہ معاہدے کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ اب UN میں نہیں رہا بلکہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے. لیکن اس شملہ اگریمنٹ میں بڑا واضح طور پر یہ درج ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کشمیر کے سٹیٹس کو چینج نہیں کریں گے جب تک اس کا فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتا. لیکن 5 اگست 2019 مودی سرکار کا جو اقدام ہے وہ یونیلیٹرل جو ایکشن لیا ہے اس کے بعد یہ شملہ اگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت سرکاری طور پر کیوں نہیں کہتی کہ ہم شملہ اگریمنٹ کے اب پابند نہیں ہیں؟ کیونکہ شہباز اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، سبسٹینٹیو چیز ہے کہ اگر آپ شملہ اگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایک لائن آف کنٹرول آپ کی سیز فائر لائن کنورٹ ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو UN ملٹری آبزرورز ہیں ان کو کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب 1974 کا شملہ اگریمنٹ ہو گیا سیز فائر لائن آف کنٹرول میں بدل گئی تو UN ملٹری آبزرورز کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اب یہ دو طرفہ معاملہ ہو گیا. لیکن اگر آپ اس شملہ اگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ سیز فائر لائن وہ 1974 والی پوزیشن واپس آ جائے گی اور پھر بھارت کے پاس وہ جواز نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹ ہے. اب سوال اس کے اندر سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ وہ سبسٹینٹیو سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ لینے سے کیوں کترا رہی ہے؟ کیا کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے بنانے سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیا نیا میپ کرنے سے ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے ڈیسائیسو نہیں ہے. جو فیصلے کرنے ان کو چاہیے چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے. بات بالکل ٹھیک ہے، سیاسی نقشہ حکومت پاکستان نے بنایا، اپنی وزڈم میں ٹھیک بنایا ہوگا. اس کے پیچھے کوئی ان کو پولیٹیکل اور ڈیفنس کے کوئی آبجیکٹیوز ہوں گے، حکومت کو پتہ وہ کیا اچیو کر سکتی ہے. تو ہم ابھی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ حکومت پاکستان کے پاس پالیسی ایکشن ہے کیا، حکومت کر کیا سکتی ہے، کیا پاکستان کے آئین میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے یا صرف سیاسی نقشہ بدلنے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. حکومت نے کشمیر کا جو ہے وہ ایک سیاسی نقشہ اس نے چینج کر دیا ہے اپنی طرف سے. کشمیر جو ہے باقاعدہ طور پر ایک سیاسی نقشے کے تحت پاکستان کا اس وقت حصہ ہے. کامران سیاسی نقشہ ایک طرف، حکومت جو ہے وہ پاکستان جو لگتا نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ افورڈ کر سکتا ہے. ہمارے پاس آپشن ہے کیا ہم آئین میں ترمیم کر کے جس طرح بھارت نے کی کشمیر کو ہم اپنا حصہ بنا سکتے ہیں؟ پالیسی چوائسز ہے کیا ہمارے پاس؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا ملیحہ لودھی جو پاکستان کی مستقل مندوب رہیں اقوام متحدہ میں، اس کے بعد عبد الباسط جو بھارت میں پاکستان کے سفیر رہے، تو وہ بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے. لیکن جو ٹویٹر پہ انہوں نے تنقید کی لوگ ان سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ چلیں یہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی، آپ بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو حل کیا ہے اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ جو متعلقہ ماضی میں بھی لوگ کشمیر کے معاملے کو جو ڈیل کرتے رہے، جو ابھی بھی ڈیل کر رہے ہیں، میں نے کوشش کی تحقیق کرنے کی کہ ہمارے پاس آپشن ہے کیا، ریئلسٹکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ جو ڈسکشن ہے میں عوام کے سامنے کو جو 4-5 آپشن ہے کہ ہم کر کیا سکتے تھے. ایک آپشن 5 اگست 2019 کے بعد ہم کیا کرتے، کیا بھارت کے خلاف جنگ کرتے. بھارت نے جو غیر قانونی اقدام اٹھایا تھا، جس طریقے سے انہوں نے زبردستی کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کر لیا، اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں اس وقت ایٹمی طاقتیں ہیں. جنگ بالکل اس مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسرا جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے اور ادروائز بھی جس طرح کے مسائل ہیں، انٹرنل چیلنجز ہیں، پاکستان کسی بھی طرح کی جو ہاسٹیلٹی ہے وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن نے بہت زیادہ تنقید کی وزیر اعظم عمران خان پر تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں جنگ کر دوں؟ جنگ بالکل آپشن نہیں ہے. دوسرا آپشن کیا ہے پاکستان کے پاس کہ کیا پاکستان ایک دفعہ سے پھر جو غیر ریاستی عناصر ہیں یا نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا سہارا لے کر کے کشمیر کے اندر لوگوں کو بھیجے، ان کو ویپن سپلائی کرے. وہ آپشن بھی بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد اور خاص کر کے جب سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ہم آئے ہیں، یہ آپشن ہمارے لیے ختم ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی جو انٹرنیشنل ایپیٹائٹ ہے اس وقت، جو اس وقت بین الاقوامی برادری ہے، جو طاقتور ملک ہیں، وہ کسی بھی طرح سے اس قسم کی پالیسی کو سپورٹ نہیں کرتے. تیسرا آپشن ہمارے پاس کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس کو اقوام متحدہ کے فورمز پہ اٹھانا چاہیے، OIC اس کے اوپر آواز اٹھائے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا فرق پڑے گا؟ ہم اگر ریئلسٹکلی اس وقت اینالائز کریں، جو 15 اس وقت ممالک ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے، 5 پرماننٹ ہیں. یہ میں ریئلسٹک آپ کو اسیسمنٹ دے رہا ہوں. چین کے علاوہ آپ کو کوئی اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرے گا. اگر بھرپور ڈسکشن ہو بھی جاتی ہے تو کیا آپ کو کشمیر مل جائے گا؟ ہم OIC کے اوپر اتنا جو ایمفیسس کر رہے ہیں، کیا اگر
اس کے حوالے سے سمٹ ہو جاتی ہے تو کیا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ یہ آپشن بھی اگر آپ ایکسرسائز کر لیں گے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے تو اچھا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن چوتھا جو آپشن ہے، ایک جس پر غور ہوتا بھی رہا ہے، بہت سے لوگ ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں کہ 5 اگست کے اقدام کے جواب میں کیا عارضی طور پر گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر ہے، کیا اس کو عارضی طور پر پاکستان میں ضم کر دینا چاہیے تھا؟ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل آپشن تھا، لیکن اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ شاید ڈائلیوٹ ہو جائے گی اقوام متحدہ کے حوالے سے. اور جو آخری آپشن ہے ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم نے کہا نا کہ ایک ریئلسٹک بات کرنی ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر جو 72 سال سے ہماری ایک پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کریں. جو میری جو ذمہ داران لوگ ہیں ان سے بات ہوئی کہ شاید پاکستان کے اندر اس وقت ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ جو موجودہ ہماری کشمیر کی پالیسی ہے اگر ہم اس طریقے سے اس کو فالو کرتے رہے کیا اگلے 10 سال 25 سال 50 سال کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ ان لائنز کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. حقیقی جو اس وقت زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے شاید ڈرائنگ بورڈ پر دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک کنسنسس ایوالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی پالیسی آپ اپنائیں وہ افیکٹو ہو. آئی تھنک یہ وے فارورڈ ہے اور اس طریقے سے ہی شاید ہم کشمیر کے اوپر اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں. کامران آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کے اوپر ہم فردر بھی ڈسکشن کریں گے. ناظرین ابھی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا تو ہم آج اس صورتحال کے اوپر نہ کھڑے ہوتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.